Fian murder, Boston and Fleet of Creek. I think it's easy to roger the boat and with available to the जिस वक्त पायलट ने ये अल्फाज बोले उस वक्त ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट कराची के ऊपर सिर्फ 600 फीट की ऊंचाई पर था। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में कड़कती गर्मी की वजह से हर कोई अपने घरों में बंद था। दोपहर के 2:35 हो रहे थे और किसी को भी मालूम नहीं था कि कुछ ही लम्हों के बाद कराची में एक इमरजेंसी सिचुएशन पैदा होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PK-303 के पायलट ने मेडे का डिस्ट्रेस सिग्नल दे दिया था। इसका मतलब था कि पायलट बेबस हो चुका है और जहाज अब उसके कंट्रोल से बाहर जा चुका है। ये सिग्नल देने के चंद सेकंड्स के बाद कराची एक जोरदार धमाके से लरज़ होता है और आसमान काले धुएं की चादर ओढ़ लेता है। एयरबस A320 मॉडल कॉलोनी की घनी आबादी के ऊपर एयरपोर्ट से सिर्फ 430 मीटर पहले क्रैश कर जाता है। हैरानी की बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया गया कि प्लेन में किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं था। तो फिर आखिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे? पायलट और ट्रैफिक कंट्रोलर के दरमियान क्या बातचीत चल रही थी? सिर्फ चंद मिनट पहले इसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग की पहली कोशिश क्यों और कैसे नाकाम हुई? और 3 साल तक चलने वाली इन्वेस्टिगेशन में कौन से राज खुल कर सामने आए? जेम टीवी की वीडियोज में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, 22 मई 2020 वाले दिन फ्लाइट A303 को लाहौर से 1 बजे टेक ऑफ करना था और उसकी मंजिल थी कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एक छोटी फ्लाइट थी जिसको तकरीबन 1 घंटे 45 मिनटों में अपनी मंजिल पे लैंड करना था। उस वक्त कोविड लॉकडाउन्स अपने उरूज पर थे, जिसकी वजह से बहुत कम फ्लाइट्स चल रही थी। लेकिन दूसरी तरफ रमजान का महीना चल रहा था और ईद की छुट्टियां करीब आने वाली थी। फ्लाइट्स कम थी और पैसेंजर ज्यादा, यानी फ्लाइट पूरी तरह से पैक थी। इसमें टोटल 91 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। आज के दिन मौसम बिल्कुल परफेक्ट था, लाहौर में भी और कराची में भी। पायलट्स की बात की जाए तो फ्लाइट कैप्टन 58 इयर्स के सज्जाद गुल थे, जिनको पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ज्वाइन किए 24 साल गुजर चुके थे और इनके पास 18,000 घंटों का एक्सपीरियंस था। जबकि फर्स्ट ऑफिसर 33 इयर्स के उस्मान आजम थे, जिनको PIA में 10 साल गुजर चुके थे। ये 16 साल पुराना एयरबस A320 एयरक्राफ्ट था, जिसमें 2 CFM56 टर्बो फैन इंजन्स लगे थे और इन दोनों इंजन्स का इस स्टोरी में बहुत अहम किरदार है। एयरक्राफ्ट बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में था, जिसको एयरबस की रिकमेंडेशंस के हिसाब से मेंटेन भी किया जा रहा था। लाहौर एयरपोर्ट पर तमाम तर तैयारियां पूरी करने के बाद सिर्फ 5 मिनट के डिले के साथ दोपहर 1:05 पे जहाज टेक ऑफ हो गया। कुछ देर बाद फ्लाइट A303 34,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुकी थी, जिसको क्रूजिंग एल्टीट्यूड कहते हैं, और अगले 45 मिनटों तक इसे इसी एल्टीट्यूड पे रहना था। क्रूजिंग एल्टीट्यूड पे पहुंचते ही केबिन क्रू ने दोनों पायलट्स को स्नैक्स ऑफर किए, लेकिन क्योंकि उन्होंने रोजा रखा हुआ था तो उन्होंने मना कर दिया। क्रूजिंग के दौरान पायलट ने जहाज को ऑटो पायलट पर रखकर इधर उधर की बातें शुरू कर दी। 1:24 पे जहाज नवाब शाह को क्रॉस कर रहा था और इसी वक्त उसको कराची कंट्रोल टावर के साथ कनेक्ट कर दिया गया। यानी पिछले कंट्रोल टावर का काम हुआ खत्म, अब आगे की जिम्मेदारी कराची टावर की थी। कराची कंट्रोल ने पायलट्स का वेलकम किया और उनको डायरेक्ट मकली पहुंचने का कहा। नॉर्मली इस रूट पर उड़ने वाले जहाज नवाब शाह पहुंचकर कराची टावर से कंफर्म करते हैं कि उनको किस रूट से कराची आना है। नवाब शाह से कराची के कई रूट्स मौजूद हैं, जिनमें शामिल हैं नवाब शाह 2A, नवाब शाह 2V और नवाब शाह 1C। 2A वाला रूट हैदराबाद के करीब से गुजरकर किंजर लेक के पास पहुंचकर राइट टर्न होता है और फिर सीधा कराची एयरपोर्ट तक जाता है। 2B वाला रास्ता नवाब शाह से सीधा कराची की तरफ आता है और फिर एयरपोर्ट से 28 किलोमीटर या फिर 15 नॉटिकल माइल्स पहले मकली के मकाम से लेफ्ट होकर एयरपोर्ट की सीध में आकर दोबारा राइट जाता है। और तीसरा रास्ता है 1C, ये नवाब शाह से सीधा मकली के मकाम तक जाता है। ये तीनों रास्ते फ्लाइट के कंप्यूटर में भी रिकॉर्डेड होते हैं, यानी नवाब शाह से जो भी रास्ता असाइन किया जाता है पायलट्स ये अपने फ्लाइट कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं और फिर ऑटो पायलट खुद ही अपना एल्टीट्यूड और स्पीड कम या ज्यादा करता है।
اب یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ پی آئی اے فلائٹ 8303 کو پہلے نواب شاہ 2A کا راستہ اسائن کیا گیا تھا، جو کہ دکھنے میں زیادہ بڑا راستہ ہے، لیکن بعد میں پائلٹ کے زور بھرنے پر ان کو ڈائریکٹ مکلی پہنچنے کی اجازت دے دی۔ کیونکہ پینڈیمک کا دور تھا اور فلائٹس کا رش نہیں تھا، اسی وجہ سے کنٹرولر نے بھی ان کو ڈائریکٹ مکلی پہنچنے کی پرمیشن دے دی۔ لیکن پائلٹ سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے اس شارٹ کٹ کو فلائٹ مینجمنٹ کمپیوٹر میں سیو نہیں کیا، یعنی کمپیوٹر سمجھ رہا تھا کہ نواب شاہ 2A کا راستہ سلیکٹڈ ہے، جبکہ اصل میں وہ 1C سے آ رہے تھے۔ نواب شاہ پہ جہاز کی اونچائی 34,000 فیٹ تھی، 34,000 فیٹ، اور مکلی وے پوائنٹ پر یعنی کراچی ایئرپورٹ سے 28 کلومیٹر پہلے جہاز کو 7,000 فیٹ تک ہونا چاہیے تھا۔ اب ظاہر ہے جہاز فوراً تو 34,000 سے 7,000 پہ نہیں آ سکتا، تو اس کو نواب شاہ سے مکلی کے درمیان راستے میں ہی آہستہ آہستہ اپنا الٹیٹیوڈ کم کرنا ہوتا ہے۔ اگر راستہ لمبا ہوگا تو الٹیٹیوڈ آہستہ آہستہ کم ہوگا، اور اگر راستہ شارٹ ہوگا تو الٹیٹیوڈ تیزی سے کم ہوگا۔ فلائٹ کمپیوٹر میں 2A والا راستہ سلیکٹڈ ہونے کی وجہ سے وہ الٹیٹیوڈ 1,000 فیٹ پر منٹ کے حساب سے کم کر رہا تھا، جبکہ پائلٹ جہاز کو 1C کے راستے لے آ رہے تھے جس میں زیادہ تیزی سے الٹیٹیوڈ کم ہونا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ مکلی کے مقام پر جہاں جہاز کو 7,000 فیٹ پہ ہونا تھا وہ اصل میں 10,000 فیٹ پر تھا۔ کراچی کنٹرولر نے جب ریڈار پہ PK8303 کی اونچائی زیادہ پائی تو پائلٹ کو کہا گیا کہ آپ کی اونچائی زیادہ ہے، کیا آپ آسانی سے لینڈ کر پائیں گے یا پھر مکلی پر ہی ایک گول چکر لگا کر الٹیٹیوڈ کم کریں گے؟ جس پر کیپٹن نے بولا کہ نہیں، ہم کر لیں گے، اور گول چکر لگانے سے منع کر دیا۔ ابھی تک دونوں پائلٹس کو علم نہیں تھا کہ کمپیوٹر میں سیو ہوا راستہ الگ ہے اور وہ دوسرے راستے سے آ رہے ہیں۔ یہ انفارمیشن ان کے سامنے ظاہر تھی، لیکن اس پر دھیان نہیں دیا گیا۔ مکلی کے بعد اونچائی کم کرنے کے لیے جہاز کی نوز ڈاؤن کی گئی۔ اب یہ تیزی سے نیچے آ رہا تھا، قریب 2400 فیٹ پر منٹ کی اسپیڈ سے، یعنی ایک منٹ میں 2,400 فیٹ کم ہو رہے تھے، اور نوز ڈاؤن ہونے کی وجہ سے جہاز کی اسپیڈ بھی بڑھ گئی۔ کچھ سیکنڈز کے بعد جہاز رن وے سے 21 کلومیٹر دور پہنچ چکا تھا۔ اس کی اونچائی جہاں پہلے 10,000 فیٹ تھی وہ اب 6,000 رہ گئی، لیکن اس پوائنٹ پر رول کے مطابق الٹیٹیوڈ کو 3,000 فیٹ پہ رکھنا ہوتا ہے، یعنی یہ لوگ ڈبل الٹیٹیوڈ پر تھے۔ اس دوران کنٹرولر نے کئی بار کیپٹن سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر کے مطابق پائلٹ نے غلطی سے ریڈیو فریکوینسی چینج کر دی تھی۔ جب کیپٹن سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا تو پھر ایمرجنسی فریکوینسی کے ذریعے کیپٹن سے رابطہ کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ 6,000 فیٹ پر ہیں، جبکہ یہاں آپ کو 3,000 فیٹ پہ ہونا چاہیے۔ ان کو دوبارہ سے آربٹ کرنے کا کہا گیا، جس سے جہاز کی اسپیڈ اور الٹیٹیوڈ دونوں کم ہو سکتے تھے، لیکن اس بار بھی کیپٹن نے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ ہم رن وے پر اسٹیبلش ہو چکے ہیں، ہم کر لیں گے۔ اس موقع پر کیپٹن نے فرسٹ آفیسر کو کہا کہ ٹھیکانہ لینڈ کرنے کے بعد یہ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ یہ آواز کاکپٹ وائس ریکارڈر میں بھی ریکارڈ ہوئی اور کراچی کنٹرولر نے بھی سن لیا۔ کنٹرولر نے دوبارہ سے ان کو آربٹ کرنے کی ہدایت دی، جس پر کیپٹن نے تیسری بار بھی منع کر دیا۔ اس پوائنٹ پر کیپٹن کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اصل میں فلائٹ کمپیوٹر میں 2A کا راستہ سلیکٹڈ تھا، جبکہ وہ 1C سے آئے تھے۔ اس پر ان کو یہ کہتے بھی سنا گیا، اوہ یہ کیا ہو گیا، رکیں رکیں، ہولڈ ختم کریں، جس پر فرسٹ آفیسر نے اپنا ہولڈ ختم کر کے کیپٹن کو سارا ہولڈ دے دیا۔ یاد رہے کہ یہاں تک جہاز کو فرسٹ آفیسر فلائی کر رہے تھے، جبکہ کیپٹن کی ذمہ داری ہر چیز پر نظر رکھنا تھی، اور کیپٹن کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ فرسٹ آفیسر نے لینڈنگ گیئر نہیں کھولا۔ PK8303 بہت تیزی سے نیچے آ رہی تھی اور ایک موقع پر اس کی اسپیڈ 650 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی بڑھ گئی، جس پر وارننگ الارمز بجنا شروع ہو گئے۔ جیسے ہی وہ زمین کے قریب پہنچے تو کیونکہ ان کا لینڈنگ گیئر نہیں کھلا تھا، اس پر دوسرا الارم بھی بجنے لگا۔ اس پوائنٹ پر فرسٹ آفیسر ڈر گئے اور پائلٹ کو کہا کہ سر، کیا واقعی ہمیں ایک آربٹ لے لینا چاہیے جس سے اسپیڈ اور اونچائی دونوں پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ لیکن کیپٹن اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ جب وہ رن وے کے قریب پہنچے تب تک جہاز میں ملٹیپل الارمز بج رہے تھے، جس میں ایک لینڈنگ گیئر کا بھی تھا۔ اسی کنفیوژن میں بنا لینڈنگ گیئر کھلے ہی جہاز کو رن وے پر اتار دیا گیا۔
16 سیکنڈز میں 4 بار جہاز رن وے سے ٹچ ہوا، جس کی وجہ سے کیبن میں کافی جھٹکے آئے اور جہاز کے دونوں انجنز رن وے پر گھرتے گئے اور ان میں سے آئل لیک کرنے لگا۔ کیپٹن، جو پہلے ہی الارمز کی وجہ سے کنفیوز ہو چکے تھے، اس پوائنٹ پر آ کر ان کو احساس ہوا کہ ان سے کیا غلطی ہو گئی ہے، لیکن تبھی فرسٹ آفیسر چلا کر بولے، سر ٹیک آف، سر ٹیک آف۔ گھبراہٹ میں کیپٹن نے فرسٹ آفیسر کی بات مان دی اور لیور نیچے کر کے جہاز کو دوبارہ اوپر اٹھا لیا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس موقع پر جہاز کو رن وے پر ہی اپنے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ زیادہ سے زیادہ انجن میں آگ لگ جاتی، لیکن کم از کم وہ ایئرپورٹ ایمرجنسی سروس کے قریب تو ہوتے، چانس تھا کہ اس آگ پر بھی قابو پایا جا سکتا تھا۔ لیکن کیپٹن نے ایسا نہیں کیا۔ دوبارہ ٹیک آف کرنے پر ان کو احساس ہوا کہ ایک انجن ربڑ کھانے کی وجہ سے فیل ہو چکا ہے اور اب جہاز صرف ایک ہی انجن پر اڑ رہا تھا اور اس کی حالت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، کیونکہ آئل دونوں انجنز میں سے لیک ہوا تھا۔ اب وہ 3000 فیٹس کی اونچائی پر پہنچ کر گو اراؤنڈ کر کے دوبارہ رن وے کی طرف بڑھ رہے تھے، جس پر کنٹرول ٹاور نے ان کو کہا کہ تمام رن ویز خالی ہیں، آپ کسی پر بھی لینڈ کر سکتے ہیں۔ اسی دوران آخری انجن میں بھی وائبریشن شروع ہو گئی اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ بھی بند ہو گیا۔ اب جہاز بنا انجن کے رن وے کی طرف گول چکر لگا کر بڑھ رہا تھا اور اس کا الٹیٹیوڈ تیزی سے کم ہو رہا تھا۔ اس بار کیپٹن نے لینڈنگ گیئر کافی پہلے ہی کھول دیے تھے، جس کی وجہ سے ڈریگ پیدا ہو رہا تھا اور اسپیڈ کم ہو رہی تھی، وہ اسپیڈ جس کی اس وقت ان کو سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ 600 فیٹس کی اونچائی پر وہ رن وے کی سیدھ میں آ چکے تھے، لیکن کیپٹن کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ رن وے تک نہیں پہنچ پائیں گے، اور تبھی انہوں نے میڈے کی کال دی تھی۔ پھر میڈے بس پھر کچھ ہی سیکنڈز کے بعد رن وے سے صرف 1340 میٹرز پہلے 2:45 پہ PIA فلائٹ PK-8303 ماڈل کالن کے روم کے اوپر جا گری۔ اس کریش سے پیدا ہونے والے دھماکے کو میلوں دور تک بھی سنا گیا اور کالا دھواں آسمان پر اٹھنے لگا۔ کرو سمیت جہاز میں 99 پیسنجرز میں سے 2 لوگ حیرت انگیز طور پہ بچ گئے، جبکہ گروم پر کریش کرنے کی وجہ سے گراؤنڈ پر ایک جان کا نقصان ہوا۔ ایمرجنسی سروس فوراً پہنچ گئی، لیکن تنگ گلیوں کی وجہ سے ان کو کام کرنے میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ انویسٹیگیشن رپورٹ کے مطابق اس ایکسیڈنٹ کی ذمہ داری کیپٹن پر جاتی ہے، جنہوں نے بار بار رولز اینڈ ریگولیشن کی خلاف ورزی کی اور کئی بار ٹریفک کنٹرولر کی انسٹرکشنز کو ماننے سے انکار کیا۔ دوسری ذمہ داری ایئر ٹریفک کنٹرولر کی تھی۔ انہوں نے پائلٹ کو کیوں نہیں بتایا کہ ان کا لینڈنگ گیئر نہیں کھلا ہوا؟ اگر پہلے اٹیمپٹ میں ہی گیئر کھلا ہوتا تو شاید یہ نوبت ہی نہیں آتی۔ تیسری وجہ بتائی گئی کہ دونوں پائلٹس اس دن روزے سے تھے، یعنی انہوں نے پچھلے 7-8 گھنٹوں سے کچھ نہیں کھایا پیا تھا۔ بعد میں روزہ رکھ کر فلائنگ کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ اسی انویسٹیگیشن رپورٹ میں یہ بات بھی نکل کر سامنے آئی کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے 40% پائلٹس کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے۔ اس سے PIA کا نان سیریس بیہیویئر ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے پائلٹس پر سختی کیوں نہیں کی اور کیوں ان کو اتنی آزادی دی کہ وہ پیسنجرز کی جان داؤ پر لگا کر رولز کی خلاف ورزی کرتے رہیں۔ امید ہے زم TV کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔